अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। दो मौज़ूआत हैं आज बड़े दिलचस्प। पहला मौज़ू जो है वो हम बात करते हैं मियाँ जावेद लतीफ़ का जो ताज़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 2017 के जो ज़िम्मेदार हैं, उस वक्त की नवाज़ हुकूमत को डीरेल करने के जो लोग ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पे जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, उनको अगर इस वक्त सज़ा नहीं भी दे सकते तो कम से कम 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको यानी इंसाफ वहाँ पे कायम होना चाहिए। एक इस पे बात करते हैं जिस पर ज़ाहिर है कि बहस चल पड़ी है कि नून लीग ने बयाना बदल लिया और ये हो गया और वो हो गया। और दूसरी बात करते हैं वो है जी भारत और कनाडा। ये जो एपिसोड है ये बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बल्कि हो चुका है। और मोदी हुकूमत ने किस तरह से यानी कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारा है। और यूँ के कहिए कि वो वही बात जो कि हमेशा साबित होती है कि मजहबी इंतहा पसंदी और जज्बात ये जब गालिब आएंगे आपकी नेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर, तो उसके नतीजे फिर ये निकलेंगे जो भारत ने कनाडा के साथ ये पंगा लेके बिला वजह, इसे कहते हैं कि बिला बिला वजह उन्होंने वो काम कर दिया जो पाकिस्तान या और कोई जो राइवल कंट्री है वो कभी भी नहीं कर सकता था। यानी इंडिया के इमेज की ऐसी की तैसी हमारे बस की बात ही नहीं थी वो करना। जो हम ओरिजिनल कश्मीर का प्रॉब्लम लेके दुनिया भर में फिरते हैं, उतना डैमेज नहीं हुआ जितना मोदी सरकार ने चंद दिनों में वहाँ भारत की इमेज का बेड़ा गर्क किया। ये कनाडा, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले देखिए मियाँ जावेद लतीफ़ का ये बयान सामने आना, और ये बयान उनके बारे में ज़ाहिर है कि वो यानी वो यही तवक्को करनी चाहिए कि उन्होंने खुद से ही नहीं दे दिया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी है कि ये बात की जाए। देखिए, मैं आपसे इसकी गुजारिश करता हूँ, बड़ी सादा सी बात है, ये मुश्किल नहीं है। आपने जो भी घर से निकलने से पहले तैयारी करनी होती है, वो बाहर का मौसम आप देखते हैं। अच्छा, अब अगर बाहर धूप है तो आपका लिबास का इंतखाब और होगा, जूतों का इंतखाब और होगा। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तूफ़ान आया हुआ है, बारिश है, शदीद बारिश है, तो अब आपका जो लिबास का इंतखाब है मुख्तलिफ हो जाएगा, जूतों का इंतखाब भी मुख्तलिफ हो जाएगा, साथ में एडिशनल चीज़ें भी आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे छतरी आ जाएगी। तो अब ये मौसम को देखकर आपने लिबास का इंतखाब किया। अच्छा, धूप में निकलते हुए अगर आप बारिश के कपड़े पहन लें और छतरी लेके बाहर निकल जाएं तो मजाक उड़वाएंगे अपना। इसी तरह से बारिश के मौसम में अगर आप धूप के कपड़े पहन के बाहर निकल जाएंगे तो अब वो कपड़ों में कोई गलती नहीं है। यानी धूप अगर होगी तो आप वो कपड़े उसके लिए बने थे, धूप के लिए, वो पहनने चाहिए धूप के लिए। बारिश के लिए जो कपड़े बने थे वो आपको तूफान के लिए कपड़े पहनने चाहिए। यानी कपड़ों में कोई गलती नहीं है। इंतखाब में अलबत्ता गलती आपने अगर कर दी तो उसका नतीजा जो है वो कोई अच्छा नहीं निकलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो है ना कि आप एक इनकलाबी नारा लेके, या वो कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ उसका ज़िम्मेदार था, वो उसका जो वक्त है वो वक्त होता अगर इमरान खान की हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाता, फिर जो भी होता। मौजूदा महंगाई के हालात, ये जो इस वक्त हुआ है पिछले 16, 17, 18 महीनों में, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, ये दुरुस्त है, लेकिन वो गलतियों का ढोल अपने गले पे बांधा गया ना। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो महंगाई के हालात हैं, ये अगर इमरान खान हुकूमत के ऊपर पड़े होते और उसका जो वन पेज के साथ वो सारे लोग ऑटोमेटिकली अवामी नज़र में वो सब के सब जिम्मेदार होते, तो फिर कुछ और बात होती। यानी वो आप धूप के कपड़े धूप में पहनकर निकलते, या तूफ़ान के कपड़े, बारिश के कपड़े बारिश में पहन के निकलते, अगर ऐसा होता। लेकिन तारीख़ ऐसी होती नहीं है। यानी वो ख्वाहिशात पर नहीं होती कि अगर यूँ होता तो क्या होता, अगर यूँ होता तो क्या होता। वो एक्शंस और सॉलिड एक्शंस के ऊपर मुरतब होती है। जो एक्शंस ले लिए गए हैं, अब वो ग्राउंड नहीं रही है वहाँ किसी भी सियासी जमात के पास। मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी के पास भी, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी, किसी सियासी जमात के पास अब वो ग्राउंड मैसर नहीं है कि इस वक्त आप बाहर निकल के तो उन जिम्मेदारों का तयन करें या सज़ाओं का मुतालबा करें, क्योंकि अब अवामी हिमायत उस तरह से मौजूद नहीं है। अगर वो होती, इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल होती, वो सारे लोग कौम की नज़र में ज़िम्मेदार होते आज के हालात के, तो फिर बात और थी। अब वो बात नहीं है। तो अब इन ख्वाहिशात को कि हम यानी ज़िम्मेदारों को पहुँचाएंगे, ये अब वो एनवायरनमेंट नहीं है। अब जो हाल है, प्रैग्मेटिज्म, सबसे बड़ी बात देखिए, प्रैक्टिकल इस दुनिया में सियासत करनी है ना, ग्राउंड में करनी है। तो अब ये देखा जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें कोई भी सियासी जमात हो, इन पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, या इन पर्टिकुलर नून लीग हो, उन्हें ये देखना होगा कि आप आज के पाकिस्तान में
الیکشن آنے والے ہیں تو اس وقت ترجیحات میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ کیا لوگوں کو ریلیف، یعنی جو پہلا، تاکہ وہ کسی سکون میں آئیں، ان کو اب آپ ریلیف دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کا راستہ اس وقت یہ ہے کہ اب وہ دھوپ کے کپڑے پہن کے بارش میں نہ نکلیں یا بارش کے کپڑے پہن کے دھوپ میں نہ نکلیں. جیسا موسم ہے اسی مطابق آپ کو اپنی پالیسی کرنی ہوگی، اور اس وقت پالیسی جو ہے وہ حالات کے مطابق، اس میں اب ترجیحات آج کے حالات میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو ریلیف کتنی جلدی دے سکتے ہیں. یعنی یہ بالکل درست ہے کہ مہنگائی کے ذمہ داروں کو یاد دلائیں، تباہی کے ذمہ داروں کو یاد دلائیں، یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کے اس وقت یہ ضد اور اصرار کا وقت یہ نہیں ہے کہ ان کو پہلے ٹانگا جائے، اس کے بعد پھر کوئی اور بات ہوگی، کیونکہ یہ اگین وہی والی بات ہے کہ اس طرح کی عوامی حمایت، یعنی وہ ماحول اس وقت اب نہیں ہے. سو یہ تانے کہ جی وہ یو ٹرن لے لیا. عمران خان سے زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر گندی، گھٹیا، گالم گلوچ والی تنقید کسی نے نہیں کی، لیکن آج بھی عمران خان کو ڈیل آفر ہو جائے، وہ ایک دم وہ خود کہتا ہے یو ٹرن کا، یعنی بڑا آدمی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. عمران خان یو ٹرن بھی لے گا اور انہی لوگوں کو فرشتے بنا دے گا جن کو وہ برا کہتا آیا ہے. اور اس کے جو ماننے والے ہیں عمران خان کے، ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ لاجک بیسڈ ہے نہیں، یعنی اس میں لاجک ہے ہی نہیں. وہ ڈیولپ ہی اس طرح کیا گیا ہے شروع سے، 5th جنریشن وار، اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے. تو وہ جو لنک ڈیولپ ہو گیا اس کا لاجک سے تعلق نہیں ہے، وہ سارا ایموشن بیسڈ ہے. نون لیگ آن دی ادر ہینڈ یہ لاجک پر، مطلب ان کا یہ لاجک اور دلیل کی بات کرتے ہیں. سو عمران خان یو ٹرن یوں لے گا، ڈیل بھی کرے گا، سب کچھ کرنے کو لیے تیار. تو جب مقابلہ اس طرح کے افرید سے ہے، حالات اس طرح کے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ حقیقی خواہشات اور حقیقی جو گولز ہیں وہ یہی ہونے چاہیے کہ پہلے اقتدار حاصل کیسے کرنا ہے تاکہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے، ان کی زندگی آسان بنائی جا سکے. جب وہ ہو جائے گا تو باقی پھر جو خواہشات ہیں اس کے لیے دیکھا جا سکتا ہے فیوچر میں. یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک نئی لڑائی ڈال کر بیٹھ جائیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب مقابلہ عمران خان سے ہے. آگے چلتے ہیں جی. انڈیا اور کینیڈا، ویری انٹرسٹنگ. میں آپ سے گزارش کروں کہ سکھ ایک ظاہر ہے اس کو قتل کیا گیا ہے کینیڈا کے سوائل پر، اور گورنمنٹ نے کروا دیا ہے، نام آ گیا گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کینیڈا کے. اب اس میں دو جو کلہاڑی پر پیر مارا ہے مودی سرکار نے، ایک مذہبی آتے ہوئے وہاں بھی الیکشنز آ رہے ہیں، وہاں بھی مذہبی انتہا پسندی کا غلبہ ہے، اور وہ ایک محاورہ بھی ہے، بھوکے جٹ نوں کٹورا لبیا، پانی پی پی اپریا. نئی طاقت، نئی دنیا میں عزت ملی. تو وہ جو پرانے خیالات ہیں فرسودہ، اور اس کے اوپر مذہبی جو ایک انتہا پسندی کا رنگ ہے، نفرتوں کا رنگ ہے، اس کا پھر وہ انجام یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. او بھائی، 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس وقت کی جو طاقتیں تھیں، انہوں نے جو ظلم مظالم جو اپنی کالونیز پر کیے، افریقہ میں کیے، ایشیا میں کیے، خود ہندوستان پہ کیے، وہ مظالم، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں چین یا انڈیا وہ والی طاقت بن کے ویسے ہی مظالم کو دہرا سکتا ہے. یہ دنیا وہ نہیں رہی جو 100 سال پہلے تک کی تھی. تو یہ پنگے لے کہ ہم کینیڈا جا کے اس بندے کو مار دیں گے. اب سکھوں کی ایک ہسٹری ہے، یہ انتقام لیتے ہیں، یہ بھولتے نہیں ہیں. اچھا، اس کی ایک مثال وہ جلیانوالہ باغ جس کی ہم بڑی سنتے ہیں، وہ جو میسیکر ہوا، ظلم ہوا وہ ڈائر کے حکم پہ. اچھا، یہ بھی بائی دا وے، یہ ٹیل آف ٹو ڈائرز، یہ 2 ڈائرز ہیں. ایک اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھا مائیکل فرانسس ڈائر، اور ایک وہ تھا جو جلیانوالہ باغ پہ جو موجود تھا موقع پر، جس کے حکم پر گولی چلی تھی، وہ تھا ریجنل ڈائر. وہ اور تھا. یہ جو ریجنل ڈائر تھا جس کے حکم پر بائی دا وے وہ گولی چلی تھی، یہ مری میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی جو ابتدائی تعلیمات ہیں وہ یہ جو لارنس کالج ہے گھوڑا گلی، یہ ڈائر وہاں پڑھا تھا. اس کا باپ جو تھا یہ مری بروری کو مینج کرتا تھا. مری بروری آج بھی ہے، اس مری بروری کو مینج کرتا تھا. یہ جو چھوٹے والا ریجنل ڈائر تھا جس نے وہ گولیاں چلوائی تھیں، پھر بعد میں یہ آئرلینڈ آ گیا تھا. تو جو لیوٹیننٹ گورنر تھا مائیکل فرانسس ڈائر، جس نے بعد میں وہ چھوٹے ڈائر کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ میسیکر بالکل ٹھیک ہے، گولی چلانے کا آرڈر بالکل ٹھیک ہے، اس کو اودھے سنگھ نے یہاں انگلینڈ آ کے مارا تھا. وہ اودھے سنگھ اس کا نام تھا، وہ ہندوستان سے اس زمانے میں چلا، اور اس نے انگلینڈ آ کے اس لیوٹیننٹ گورنر کو اس نے گولی ماری تھی. اس کے بعد گولڈن ٹیمپل کا ایک واقعہ ہے جو میسیکر، جو تباہی ہوئی اندرا گاندھی کے زمانے میں، اور اس میں اندرا گاندھی کو پھر اساسینیٹ اس کے سکھ گارڈز نے کیا تھا. ابھی ہم نے حال میں دیکھا مودی سرکار نے جو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ وہاں کسانوں پر جو ایک ظلم کرنا چاہا، وہ کھڑے ہو گئے، اور جا کے پھر دنیا نے دیکھا کس طرح سے دلی میں جا کے انہوں نے اپنا حق منوایا اور پالیسیز واپس کروائی. تو یہ ہیں وہ سکھ. اب ان سے لے لیا پنگا. کینیڈا 4 کروڑ کی آبادی بھی نہیں ہے، ان کا جی ڈی پی دیکھو یار، آپ 140 کروڑ کے لوگ ہیں، پھر کہیں جا کے ان کے قریب پہنچے ہیں جی ڈی پی میں.
وہ G7 کا کینیڈا ملک ہے، امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے یعنی پرانے تعلقات ہیں، اور امریکہ جو کہ خود سپر پاور ہے وہ بے شک انڈیا کو پارٹنر بنائے یا کسی اور کو پارٹنر بنائے، وہ اپنی پارٹنرشپ میں وہ برابری میں کبھی کسی کو کھڑے نہیں ہونے دے گا. یہ ایکول پارٹنرشپ دنیا میں یہ اس طرح کی کوئی سپر پاور ایکول پارٹنرشپ نہیں کرتی. اس کی سب سے بڑی مثال سوویت یونین ہے. سوویت یونین جب ٹوٹا ہے اور رشیا بنا ہے تو وہ جو یلسن تھا اس وقت بورس یلسن، اس نے کون سی رشیا نے یعنی یہ جو موجودہ ہے اپنا اس وقت بیٹھا ہوا پیوٹن، ان لوگوں نے کون سی کوشش نہیں کر ڈالی امریکہ کو یعنی دوست بنانے کی. 1990 سے شروع ہوا ہے میں دوستی کرنے کے. امریکہ کبھی مطلب اس طرح سے برابر مانتا ہے؟ وہ ہیوملیٹ کرتا چلا، آج تک ہیوملیٹ کر رہا ہے. تو وہ انڈیا کو کیوں کرے گا اپنے ساتھ برابر آنے میں؟ تو یہ جو 5 آئے جن کی انٹیلیجنس رپورٹ پر کینیڈین وزیر اعظم بولا امریکہ، اب آپ دیکھ لیں ان کی آفیشیل رسپانس ان کی حکومت کے، وہ کہتے ہیں ہم کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ دبائیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے کہ انڈینز اگر امریکہ میں بھی آ کے مطلب ایکول ایک رسپیکٹ مانگ رہے ہیں تو وہ روکیں گے. ایکول نہیں ہے، آپ پارٹنر ہیں، جونیئر پارٹنر ہیں، وہیں رہیں. اچھا، امیج کے ساتھ کیا ہوا ہے انڈیا کے، میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں سوشل یہاں کی ڈیبیٹ میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ ان رہوں. LBC ایک میں نے آپ سے بھی کئی دفعہ گزارش کی LBC سنا کریں آن لائن مزے. اس میں کل میں نے ایک بڑا مزے کا کامنٹ سنا، کسی نے یہ ڈسکس ہو رہا تھا تو اس نے انگریز تھا کوئی، تو کہنے لگا کہ یہ جو پاکستان ہے ہم وہ کہتا ہے کہ ہم انتخاب کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم پاکستان میں ہونے والی انتہا پسندی اور دہشت گردی اور ٹیررزم کو ہم ڈسکس کریں اور پاکستان کو یعنی پریشر میں رکھیں. ہم انڈیا میں ہونے والی دہشت گردی اور جو ایکسٹریمزم ہے اور وہاں پہ جو مذہب کے نام پر تباہی ہوتی ہے، ہم اس طرف وی ہیو چوزن ناٹ ٹو واچ دیٹ. لیکن اس واقعے نے یہ جو کینیڈا میں مروایا ہے مودی نے، ناؤ ویسٹ از فورسڈ ٹو واچ اینڈ آبزرو واٹ از ہیپننگ ان انڈیا. یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ سارے ہی دہشت گرد ہیں، یہ کیا مودی نے. وہ جو ہم برباد ہوئے پڑے تھے اور وہ یعنی لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان کے لوگ بڑے ٹیررسٹ اور وحشی اور یہ وہ بھارتی دیکھیں آپ سارا مودی نے اڑا دیا. تو اس امیج کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے بہت زیادہ کوئی بزنس انٹرسٹ پہ فرق پڑ جائے گا، نہیں، لیکن اس بات کو، اس واقعے کو یہ جو ہوا ہے، ایک تو یہ کہ نریندر مودی نے اب اپنی زندگی کو، تمام زندگی اس نے اب اپنی خطرے میں ڈال لی ہے، کیونکہ سکھ یہ معاف کرنے والی قوم نہیں ہے. یہ انتقام لیتے ہیں، یہ گھر جا کے جس طرح یہاں ڈائر کو میں نے بتایا، لیوٹننٹ والا دوسرا ڈائر نے، یہ لیوٹننٹ تھا اس کو آ کے گولی ماری. اس کے بعد اندرا گاندھی اس کی ایک دوسری مثال ہے. اس کے علاوہ ان کی مثالیں بھری پڑی ہیں. تو مودی نے اپنی باقی ساری زندگی اب یہ خوف کے سائے میں جیے گا، ساری زندگی اب یہ خوف کے سائے میں جیے گا. اور دوسرا جو امیج، سافٹ امیج تھا انڈیا کا، وہ کلچرل اور میوزک اور فلم، میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ 20-25 سال کی فلمیں اور وہ کلچرل اور وہ سافٹ پاور کی بھارت نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ویسٹ میں، اس ایک قتل نے سب کو چھڑا دیا. اب وہ باربیرزم اور وحشی اور اس طرح کی معاملات سے پکارا جا رہا ہے. کینیڈا میں جو جلوس نکل رہے ہیں بھارت کے خلاف، اس میں وہ بھارتی سفارتکاروں کی تصویریں لے کے کل ہندوز، اور اب وہ ہندوازم کے اوپر ڈائریکٹ کہ ہندوؤں کو کینیڈا سے نکالو، ہندوؤں کو مارو، اور بھارتی سفارتکاروں کی تصویریں لے کر وہ روڈز پر چل رہے ہیں. ششی تھروڑ جو رویا ہے اسپیڈ پہ، یعنی بھارت میں ظاہر ہے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ان کا رد عمل دیکھیے اس پر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا. یعنی ششی تھروڑ جو بالکل مودی کا سپورٹر اس طرح سے نہیں ہے، اس کی ایک ٹاک ہے اس پہ وہ ذرا سننے والی ہے، اس کا بالکل رنگ اڑا ہوا، انتہائی پریشان وہ بیٹھا ہوا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں اس کا بہت طویل کیریئر اس کا گزرا ہے. ہی نوز کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کرتی ہے، وہ اس کا حصہ رہا ہوا ہے ششی تھروڑ. تو اس کے چہرے پہ جو پریشانی ہے اور جس طرح سے وہ رو رہا ہے کہ یہ ہماری مودی سرکار نے بیڑا غرق کر دیا، سمجھ آ جاتی ہے کیا ہوا ہے. ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا اس کی معذرت، اور بس میرا خیال ہے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا امریکہ کینیڈا جو ہے، بھارت اور کینیڈا جو ہے، یہ ڈرامہ مودی سرکار کو کتنا مہنگا پڑتا ہے. یہ جو ڈرامہ تو نہیں، یہ جو انہوں نے کیا ہے، مزید دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو پریگمیٹزم اپروچ ہے وہ اب آگے کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے. اس میں دیکھیے سیاست از گیم آف پاسبلٹیز، ناٹ گیم آف امپاسبلٹیز. یہ کوئی اس طرح کا مشن نہیں ہے، مطلب اس کو وہی رکھنا چاہیے جو یہ ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.